अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज तो फ़कत मशहूर के मन हस्ती के एपिसोड नंबर 28 है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको बाकी एपिसोड की तरह अच्छी लगेगी। जो न्यू है इस चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। और पिछले एपिसोड पे बहुत कम कमेंट और लाइक आए हैं, क्या हुआ, एपिसोड अच्छी नहीं लगी आप लोगों को? अब आपने ये एपी पढ़ के लाजमी बताना है कमेंट में कि एपी कैसे लगी है। सामने एक नज़र उसके सोए चेहरे पर डालता है, मुस्कुराहट लबों पर आती है और शरारत से जवाब देता है, बस 2-4 दिन की नींद और ले लो कि शायद पहुंच जाएं। साहिबा फौरन आंखें खोलती है, हैरत से देखती है। क्या 2-4 दिन? हाँ, तुम्हारी नींद देख कर लगा जैसे कोई तुमने सोच रखा था कि जिस दिन रुकती होगी उस दिन सारी नींदें पूरी करूंगी। मेरा निकम्मा बच्चा, मैं बोर होता रहा। उसकी बात सुनकर खजील हुई और दोबारा उसके सीने पर सर रख कर दोबारा नींद के चक्करों में थी। अच्छा है सारी नींदें यहीं पूरी कर लो ताकि आगे कोई मुश्किल ना हो। साहिबा ने फ़ौरन से आंखें खोली। आप बहुत गंदे सर हैं। उसने शर्म से चूर लहजे में कहा, तारीफ़ का शुक्रिया, जल्दी से नींद पूरी कर लो, हम बस बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, भूख लगी है। मेरी मैना को नहीं, वो दोबारा नींद में जाते हुए बोली, मेरा नशाई सजना। वो उसके माथे पर शिद्दत भरा बोसा देते हुए बोला, इब्तिसाम ने उंगली से उसके नोज़ को ट्रेस किया और फिर ये उंगली लबों पर रक्स करने लगी। साहिबा मज़ीद उसके सीने में छुपी। इब्तिसाम ने उसको गोद में बिठाया। एक तो इतना हैवी ड्रेस, ऊपर गज़ब उसकी गुस्ताखियाँ शुरू हो गई थी। सही, आपका रोमांटिक जिन हर वक्त क्यों हाजिर हो जाता है? वो रूठे रूठे लहजे में बोली, नींद में डूबी आवाज़ में बोली, बस चंद मखना हम खारान दाखिल हो चुके हैं। साहिबा ने सर उठाकर बाहर देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरा था, कुछ दिखाई ना दिया। इब्तिसाम ने घड़े के शीशे नीचे किए। एकदम ठंडी हवा ने उसको ठहरने पर मजबूर किया। यहाँ तो सर्दी ज़्यादा है। इब्तिसाम ने फ़ौरन शाल में छुपा है, ना जाने मन इतनी नहीं है, अभी तो जाती सर्दियाँ हैं और मेरा बिल्ला सिकुड़ कर मेरे अंदर छुप रहा है। अगर फुल सर्दियाँ होती तो मेरा बिल्ला तो सर्दी में सिकुड़ जाता। वो मजाक करता हुआ बोला, खुद को बेदार करें सरकार। वो उसके लबों को हल्का सा छूता हुआ बोला। वो शर्म से उसके अंदर छुपी। अभी वो थोड़ा थोड़ा आगे ही गए थे कि फिज़ा फायरिंग से गूंज उठी। साहिबा एकदम उछली और कांपने लगी। मेरी नन्ही जान, वेलकम टू खारान। मेरा इलाका शुरू हो चुका है, ये इस्तकबाल है कुरान की शहजादी का। लेकिन वो तो खौफ से उसके अंदर घुसने के चक्करों में थी। सर प्लीज़ ये रुकवाएं, मुझे डर लग रहा है। हाय रुकवाओ भाई, फायरिंग तन सजना कमज़ोर दिल के हैं। उसके एक ही हुक्म पर फायरिंग रुक गई थी। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई। हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी। आसमान एकदम खूबसूरत रंगों से रंग जाता। मर्द ढोल की ताप पर कोई रक्स कर रहे थे। वो ये सब एंजॉय कर रही थी। मैं नीचे उतर जाऊँ? वो चहकते हुए बोले, मेरी मिठड़ी, मेरी सोनी तोती, ये ज़मीन कराची की ज़मीन से मुख्तलिफ है। तुम यहीं से देखो मेरा दिलदार सजन, अभी तो थका हुआ था। वो शरारती लहजे में बोला। साहिबा एकदम उसकी गोद से उतरी और शीशे से मुंह निकाल कर बाहर देखने लगी। हम उसके तेज़गी पर मुस्कुराए और उसके गिर्द शाल सेट की। उसका नाजुक सा सरकार था। अगर आज की रात बीमार पड़ गया तो वो तो अपने अरमानों को रोता रह जाएगा। वाह सर, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वो दूर उसे एक पहाड़ पर दिल में लिखा वेलकम शहजादी साहिबा लिखा दिखाते हुए बोली, जो लाइट्स की मदद से लिखा गया था। रात को जलता हुआ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। शाम तो उसकी खुशी देख कर ही सदके जा रहा था। वो उसके करीब हुआ। मेरी बारहवीं को पसंद आया?
وہ اس کے رخساروں کو ہلکا سا چھوتا ہوا بولا۔ وہ خوشی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مرد کتنا خوبصورت رقص کر رہی تھی، ایک منظم اور ٹھہراؤ والا انداز تھا۔ اس کے دماغ میں رمیز کی بات کلک ہوئی اور اس نے ابتسام کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ جب تک آپ بھی مجھے بھنگڑے ڈال کر نہیں دکھائیں گے، گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ جانے سر کو تو نہیں آتا کچھ بھی، وہ اس کے کان کے لوگ کو چومتا ہوا بولا۔ سب آتا ہے، پتہ ہے مجھے۔ پھر دادا کی شادی پر آپ کے جن نے ڈالے تھے، یہ خبیث کسی دن پٹے گا میرے ہاتھوں۔ میرے بھائی کو گاڑی نہ دیا کرے ورنہ اس کی بہن میدان میں کود پڑے گی۔ بہن بھی بڑا تگڑا پہلوان ہے جو مجھ سے لڑ لے گا۔ چھوٹی سی بلی ہے، بس میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کی خفا نظریں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ آج نہ روٹنا ورنہ آگے تم سمجھدار رہو، اس کو خود میں بھینچتا ہوا بولا۔ ہر ایک فاصلے پر، ہر ایک منفرد انداز میں اس کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ صاحبہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی پر پھولوں کی برسات ہو رہی تھی۔ ایک جگہ گاڑی رک گئی۔ جانے من جانے وفا منزل آ چکی ہے۔ ہر طرف ایسی روشنیاں تھیں جیسے دن کا سماں ہو۔ ابتسام گاڑی سے نیچے اترا۔ ایک دم پھولوں کی برسات ہوئی۔ اس نے باہر نکل کر ہاتھ اپنی باربی کے آگے بڑھایا۔ فرحان کا یہ خادم اپنی زمین پر اپنے شہزادے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نہیں اتروں گی، پہلے میری شرط پوری کریں۔ یار باربی، اب کون سی شرط آ گئی بیچ میں؟ یہ ساری شرطیں پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ رہی ہیں۔ آپ مجھے بھنگڑا ڈال کر دکھائیں ورنہ میں ناراض بھی ہو جاؤں گی اور یہیں گاڑی میں بیٹھی رہوں گی۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں اپنے کندھے پر لاد کر لے جاؤں گا۔ ویسے بھی تو تم آلو کی بوری ہو، اور رہی بھنگڑوں کی بات تو وہ فکر نہ کرو، روم میں تمہارے ساتھ ڈالوں گا۔ میرے بغیر روم میں کیسے جا سکیں گے؟ اسے اپنے پیچھے رمیز کی بات سنائی دی۔ لو، اچھی رات میں شیطان حاضر ہو گیا۔ ابتسام غصے سے بڑبڑایا۔ اوہ خدار بھائی، آپ کہاں تھے؟ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ آئے ہی نہیں میری رخصتی کے وقت۔ اب مجھ سے بالکل بات نہیں کرنی۔ لو جی، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی، اپنے سرتاج سے پوچھو کہ میں کہاں تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ اس وقت میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ ابتسام غصے سے بولا۔ میں بھی سارے حصہ برابر ہوں گے، اور میں نے تو آج بھنگڑے بھی ڈالنے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو آپ نے مجھے گھاگھرا پہنا دیا ہے اس کا حساب بھی برابر کرنا ہے۔ اب کیا چاہتے ہو بخوبی؟ وہ غصے سے بولا۔ میرا حق دے، وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ بیوی ہو جو تمہیں حق دوں؟ ابتسام نے جل کر جواب دیا۔ کیوں لڑ رہے ہیں میرے بھائی کے ساتھ؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ابتسام سے خفا لہجے میں بولی۔ اپنے پاگل بھائی کو سمجھا کر رکھو، کسی دن ضائع ہو جائے گا۔ سردار بھائی کیا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ، وہ فوراً بولی۔ بہنا کیا لڑکی والے رسموں کے پیسے نہیں لیتے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں، لیکن اب یہاں تو سر پھیرے سر ہیں، تو تمہیں میں دوں گی۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی۔ ابتسام نے غصے سے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اس کے ہاتھ پر پٹکا۔ یہ لو کمینے انسان، خبردار جو میری باربی سے کچھ لیا تو۔ چل اب نکل، آ جائیں اب بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ دیکھو آپی، محبت کا دعویٰ کرنے والا ایک اپنی شادی پر بھنگڑا ہی نہیں ڈال سکتا۔ کا پھپھو کی طرح خوب آگ بھڑکا رہا تھا۔ ابتسام نے صاحبہ کے تاثرات دیکھے جو غمگین ہو گئے تھے۔ اس کو بھنگڑوں پر پرانے زخم یاد آئے۔ وہ تب کتنا خوش تھے، آج ہمت جیسے نہ ہو رہی اور رمیز سمجھ گیا تھا۔ اس نے زبردستی ابتسام کا بازو پکڑا اور اشارہ کیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے ہر طرف ڈھول کی آواز گونجنے لگی۔ پنجابی سانگ کسی نے پلے کیا۔ رمیز تو شروع ہو چکا تھا۔
صاحبہ تو اس کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ابتسام نے اس کی طرف دیکھا۔ صاحبہ نے اشارہ کیا کہ تھوڑا سا چھوٹو سا۔ وہ اس کی ادا پر ہنس دیا۔ بس پھر وہ باربی کی خواہش پر ایک پنجابی سانگ پر شروع ہو گیا۔ ہائے واؤ سر، موبائل کہاں ہے؟ میرا ویڈیو ہی بنا لوں۔ وہ جلدی سے موبائل تلاش کرنے لگی۔ محترمہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جو فرمائشیں کی جا رہی ہیں اس کا ہرجانہ بھی وصول کرے گا۔ وہ خوب ہٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے سارے ملازم بھی خوب جشن منا رہے تھے۔ ہائے اللہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، وہ دل میں ہی صدقے اتار رہی تھی۔ وہ آج کھل کر مسکرا رہا تھا۔ صرف اپنی باربی کو دیکھ کر۔ یہ کیا سر، بس مجھے مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس کو گاڑی کے پاس آتا دیکھ کر بولی، سرکار اب آپ اتریں، آپ کے جو ارمان ہیں میں ان پر خوب پانی پھیرنے کے ارادے رکھتا ہوں۔ وہ اس کی دھمکی سمجھ گئی تھی، دل میں ایک خوف بھی تھا۔ تو واقعی فرار ناممکن تھا، لیکن اب بھی وہ پٹاخہ باربی کوئی بہانوں کے چکروں میں تھی کہ بچت ہو جائے۔ اس نے ابتسام کا ہاتھ تھامتے ہوئے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ ابھی تک ظالم سر نے اس کو ڈریس وہی پہنایا ہوا تھا، ابھی تو اس کی رومانٹک سر نے اس کو سراہا بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کی تعریف وصول کی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی فضا ایک بار پھر گونج اٹھی اور پہاڑوں سے اس کو ہلکی مدھم لیکن انتہائی پرکشش آواز میں ویلکم کیا جا رہا تھا، جیسے پہاڑ خود بول رہے ہوں۔ یہ چیزیں اس کو بہت پسند آ رہی تھیں۔ وہ ابتسام کے ہم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ سر آپ کا گھر کہاں ہے؟ ارد گرد صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، گھر تو نہ تھے۔ ہمارا ابتسام نے اس کی تصحیح کی۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ جی وہ ہمارا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی باربی کو کہیں کچھ نظر جو نہیں آ رہا تھا۔ ایسا مسئلہ تو اب اس کو آنے والا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہی ہو جہاں ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آج وہاں کیمپ لگائیں گے۔ اگر تم نے ذرا بھی میاؤں میاؤں کی یا اپنے نوکیلے پنجے مارے تو پھر پہاڑ کی چوٹی سے الٹا لٹکا دوں گا، وہ اس کو ڈراتا ہوا بولا، اور وہ ڈر بھی گئی۔ ابتسام کو تو اس کے ایکسپریشن دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی نازک باربی کو کچھ ہو جاتا، اس نے فوراً اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ ایک سرپرائز ہے کہ گھر کہاں ہے ہمارا، ہمیں یہ پہاڑ پناہ دیں گے، یہاں ہمارے عشق کی داستاں پروان چڑھے گی۔ اور وہ میدان دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کو ایک میدان دکھاتا ہوا بولا، وہاں میرے 11 بچے کرکٹ کھیلا کریں گے، اور وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں میرے بچے نہایا کریں گے۔ سر پلیز اندر چلیں۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں صحیح ہے، ہاں صحیح کہہ رہی ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی تو ہے۔ وہ خوب آج اس کو ڈرا اور تنگ کر رہا تھا۔ بس باربی آگے میں خود لے کر جاؤں گا۔ اس نے فوراً اس کو اٹھایا اور پہاڑ پر ایک طرف جانے لگا۔ مختلف راستے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رکا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک غار میں گھسا، اتنے خوشی راستے، وہ تو پاگل ہونے کو تھی۔ اور پھر ایک جگہ وہ رکا، آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اب وہ منظر دیکھنے کو تیار ہو جو صرف میری دنیا کی بلکہ کے لیے ہے۔ بٹن پریس کیا، ایک دم روشنی ہر جگہ پھیل گئی اور اندر داخل ہوا اور اس کو نیچے اتارا۔ صاحبہ تو حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اس پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ ایک بزرگ خاتون تھی اور ایک 16-17 سال لڑکی تھی۔ خوش آمدید شہزادی صاحبہ، یہ پہاڑ آپ کا انتظار کر رہے تھے برسوں سے کہ یہاں کوئی شہزادی راج کرنے آئے۔ وہ تو خوشی اور حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا۔
جیسے وہ کسی خواب میں قدم رکھ چکی ہو۔ یہ میرا بنایا ہوا گھر ہے، پہاڑ کے دل میں چھپی دنیا، صرف جانے جگر کے لیے۔ اس کی اب فرش پر نظر پڑی۔ پھولوں سے ایک راستہ بنایا گیا تھا جو ایک کمرے کے ڈور پر ختم ہو رہا تھا۔ لو یہ ہیں زرگل بی بی اور یہ ان کی پوتی ماہی گل، برسوں سے وفاداری نبھا رہی ہیں۔ وہ ان سے ملی۔ شہزادی صاحبہ یہاں بیٹھیں۔ وہ فوراً ہوش میں آئی۔ وہ معصوم سی پیاری سی ان کو بہت اچھی لگی۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں جن سے وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو زرگل بی بی، کھانا لگواؤ روم میں، اب وہیں آرام کریں گی باربی۔ جی صحیح۔ وہ فوراً ایک طرف دوڑی۔ کیسی لگی میری دنیا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا بولا۔ وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سفر میں بیچاری گھونگھٹ کرتی تو مر جاتی۔ آنکھیں بھٹک بھٹک کر اس کے نئے نقش میں اٹک رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اٹھانے کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن اس کے پاس بہت پلان ہوتے تھے۔ آج کا سرپرائز تھا، کل جو اس کو سرپرائز ملنا تھا، اصل منزل تو تب آنا تھا۔ او میری شونی باربی، وہ اس کو روم میں لے جاتا ہوا بولا۔ پہاڑ کے دل میں بسے اس جادوئی گھر کے سب سے پوشیدہ کمرہ، ابتسام کا، خوابوں کا بیڈ روم۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس کی باربی نے جیسے ہی قدم رکھا، ایک مدھم خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کی دیواریں بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، مگر ان پر سرخ اور سفید گلابوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ہر گلاب تازہ تھا، جیسے ابھی ابھی کھلا ہو۔ ان پھولوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لالٹین نما دیے جل رہے تھے، جن کی ہلکی سنہری روشنی دیواروں پر خوب لائٹ ڈال رہی تھی۔ چھت سے نیچے ایک جھلر لٹک رہی تھی، جس میں ننھی ننھی چمکدار ستاروں جیسی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ زمین پر گہرے سرخ قالین بچھے تھے اور ایک کمرے کے وسط میں ایک وسیع بیڈ تھا، جس پر سفید ریشمی چادر بچھی تھی اور اس کے ارد گرد گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور اس کے درمیان میں ایک بنایا گیا تھا جس میں باربی لکھا گیا تھا: یہ کمرہ صرف تمہارے لیے سجایا ہے میری باربی، میری رانی، میری مکمل دنیا۔ باربی کی سانس رکی۔ اس کی نظریں کبھی دیواروں پر بکھرے گلابوں پر جاتی، کبھی بیڈ کی نرم روشنی پر، کبھی ابتسام کی گہری آنکھوں میں کھو جاتی۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ بامشکل بولی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تمہارے لمس سے مکمل ہونی ہے۔ آج کی یہ رات میری روح کو تمہارے وجود سے جوڑنے آئی ہے۔ کمرے میں صرف دیوں کی روشنی، پھولوں کی خوشبو اور دھڑکتے دلوں کی خاموشی باقی تھی۔ سر، وہ بھوک لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتا، وہ فوراً بول پڑی۔ وہ واقعی یہ چیز تو بھول گیا تھا۔ اس وقت زرگر بی بی نے اس کو پکارا۔ اس نے اجازت دی۔ اس کے روم میں ہر چیز موجود تھی۔ وہ ٹیبل طرح کے پکوان رکھنے لگی۔ ماہی گل بار بار اس کو دیکھتی اور شرما جاتی۔ صاحبہ اس کے شرمیلے انداز پر نرم لہجے میں مسکرائی۔ شکر تھا یہاں کوئی اور ذات تو تھی، ورنہ وہ تو جاتی کام سے۔ کی خاموشی میں وہ صاحبہ کو کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ
कोई चुप चाक ये खा भी रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी। आप तो खाएं, उसने उसको ना खाता देकर कहा। भूख नहीं है? क्यों नहीं है? वो फौरन बोली, आप भी तो भूखे होंगे। मैं आज रात किसी चॉकलेटी बारबी को खाऊंगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो लरजते हाथों से खुद ही उसको खिलाने लगी। डोरा में बास उसको खाता देख कर वो बुड़बुड़ाई। इब्तिसाम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। वो समझ गई थी कि वो भी यही चाहता है कि साहिबा उसको खिलाए। लिटिल बारबी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि खाने के बाद वो उसको नहीं। अक्षिका, सर आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो पहले ही रास्ता हमार कर रही थी। उसका सर मोहतरम अपनी बारबी को की चालाकी खूब समझ रहे थे। हाँ, और फिर वो अल्फाज मेरी सांसों में दम तोड़ जाएंगे। पहले आप और बातों की पड़ी है, पहले ये तो बताएं कि ये घर कैसे बनाया सब कुछ। जी बिल्कुल बताता हूँ। वो उसको एकदम उठाते हुए बोला। अब मैं तुम्हें अमल से बताऊंगा कि ये गुड्डा कब से मेरा चैन लूट रहा है। मेकअप में उसके नए नक्श और तीखे लग रहे थे। सर एक अहम मसले पर बात करनी है। सर बात तो सुने, लेकिन आज वो उसका कोई बहाना नहीं सुन रहा था। उसने उसको आराम से बेड पर लिटाया। बेड इतना सॉफ्ट कि उसको सुकून मिल गया। सर नींद आ रही है। एक और बहाना बनाया गया। सारा नशा उतर जाएगा, डोंट वरी। वो उसको दिलकशी से देखता हुआ बोला। सर आप थक चुके होंगे। अगले लम्हे वो उसको बाजू में भर कर गया। आओ मिल जाए इस तरह जैसे दो लहरें समंदर में बिखर कर एक हो जाती हैं। मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से उलझने लगी हैं। अब जुदाई का सवाल ही नहीं। तो मेरे लम्स में फिर सुरूं जैसी हो जो बचती नहीं बल्कि महसूस होती हो। सीरत सिर्फ जिस्मों का नहीं, रूहों का मिलाप है। इस वजह से मैं कोई म्याऊं म्याऊं ना सुनूं। ये जज्बातों का समंदर अब गहरा हो चुका है। तुम उसको महसूस करो और मेरा साथ देकर मुझे मुकम्मल कर दो। मेरे बहानेबाज चंद सजना। मेरा वजूद तुम्हारे वजूद की पनाह मांग रहा है और तुम्हारी बाहें मेरी मेरी घर बन गई हैं। यूं मिलें जैसे चांदनी रात में बारिश गिरती है, नरम खामोश मुकम्मल। तुम मुझे वैसे ही मुकम्मल करती हो जैसे हवा की खुशबू मुकम्मल करती। ठहर जाएं तुम्हारे लबों की नमी मेरी उम्र बन जाए। आज की रात में सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, लफ्ज़ों से नहीं, दिल से, सांस से, लम्स से, हर हद तक, हर गहराई तक। आज रुकना मुश्किल है। आज साथ दोगी तो बुझत में रहोगी। वो उसके एक एक नक्श को चूम रहा था। बेतहाशा वारियाना। तुमने मुझे दीवाना कर दिया। इस पर अपना सारा वजन डालकर वो शिद्दत से दीवानगी से किसी प्यासे की तरह उसके लबों का हुआ था। वो उसकी पनाहों में मुकम्मल छुप गई थी। साहिबा ने फौरन उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत की, जैसे उसको बर्दाश्त की कुव्वत पैदा कर रही हो। वो लबों से लेकर गर्दन तक का सफ़र कर रहा था। वो जुनूनी हो रहा था। वाक़ई ही बारबी की खैर नहीं थी। अगर आज वो उसको रोकती तो ये जज़्बों की शिद्दत उसे कुछ करवा देती, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो फिर से उसके लबों पर झुका और उसकी सांसें खुद में उतारने लगा। वो उसकी शिद्दत सहते-सहते हो रही थी। उसके हाथ उसकी डोरियों से उलझ गए। उसने खींच कर तोड़ दिए। सर वो भारी सांसों से पुकार उठे। सर की जान खुद को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सर अपनी जान को अपनी पनाहों में छुपा लेंगे। हर एक सोच और हर एक बात झटक दो सर। है ना, बस साथ दो मेरा।
مجھے ساتھ چاہیے صاحبہ۔ شدت اور جنونی لہجے میں بولا۔ جیسے ہی وہ لمحہ قریب آیا سب فاصلے آہستہ آہستہ مٹنے لگے۔ وہ جو برسوں لفظوں سے کہنے کی ہمت نہ ہوئی تھی اب وہ خاموشیوں نے کہہ دیا۔ بندھن کھلا تو لمحے جیسے ٹھہر گئے، نظریں جھک گئی مگر دل بے قرار ہو گیا۔ وجود کا وہ پہلو جو برسوں چھپا رہا آج محبت کے یقین کے سامنے بے اختیار ہو گیا۔ وہ لمحہ جب وہ اس کے قریب ہوئی تو کوئی دیوار نہ رہی، نہ لفظ نہ فاصلہ، صرف ایک مکمل بھروسہ اور بے آواز محبت۔ وہ اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں سے چھو کر گویا اس کی روح کو پکار رہا تھا، اس کی زبان کو قید کرتے ہوئے اس کی سانسوں کے روانی پر اپنی شدت ثبت کر رہا تھا۔ جیسے اس کے لمس پر رقص کرنے لگی ہوں، وہ بند آنکھوں کے ساتھ اس طوفانی احساس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی سرجری والے نشان پر بار بار لب رکھتا، جیسے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کبھی نرم انداز میں تو کبھی شدت بھرے انداز میں۔ رومانٹک نہیں، وہ دھیرے سے مسکرائی، ہلکی آواز میں سرگوشی کی، بلکہ الٹرا پرو میکس رومانٹک ہے۔ وہ اس کے بازو میں پناہ لیے لرز رہی تھی، جیسے برسوں کی تنہائی آج پگھل رہی ہو۔ اس کی گردن پر بہتا پسینہ اس کے دل کی ویرانے کو بھگو رہا تھا۔ وہ اپنی کمزوری چھپا نہ سکی، سر کی شدتیں جیسے اس کی وجود کی دیواریں ہلا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں باندھ کی، نہ جانے یہ آنسو تھے یا محبت کی تپش جو خاموشی سے اس کی روح کو چھو رہی تھی۔ سر وہ بھاری آواز میں بولی، کم ڈاؤن میرا بچہ، ریلیکس۔ چند مکھٹم وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اس کو ہر پردے سے آزاد کرنے کے بعد خود پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ اپنے سامنے اس کے ہاتھ خود کے کندھوں پر رکھے وہ اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور ریلیکس بھی میری نازک بیبی، صرف اتنی سی قربت پر تمہاری دھڑکنوں کا یہ حال ہے۔ ابھی چند منٹوں میں تم جس درد سے گزرو گی اس پر کیا حال ہوگا تمہارا۔ بس چند مکھنا، کم ڈاؤن، ریلیکس، ہولڈ مائی شولڈرز ٹائٹلی میری گلابوں ہوشر مون گئی۔ آج اس نے ہر پردہ گرا دیا تھا۔ وہ اس کو اپنی طوفانی قربت سے توڑتا اور پھر فوراً اس کو سمیٹ لیتا۔ ابتسام کو اپنے کندھوں پر شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی شدت بڑھ رہی تھی وہ اتنی شدت سے اس کے کندھوں پر کو پکڑتی۔ آج وہ واقعی اس کو پتہ چلا تھا وہ جنونی شخص کیسا رومانٹک تھا۔ اب تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی، وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ پسینہ گردن سے بہہ رہا تھا، وہ اس پر مزید جھکتا چلا گیا۔ ہر پردہ گر چکا تھا، دو دھڑکنیں اور روحیں مل چکی تھیں۔ وہ مکمل اس کو چھو رہا تھا، ہر حد تک، ہر گہرائی تک۔ آج وہ مکمل اس کی ہو گئی تھی۔ آج یہ جنونیت ساری رات سہنی پڑے گی۔ وہ رکنے والوں میں سے نہ تھا، اس کی مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں جس کو وہ اپنے لبوں سے مدھم کروا گیا تھا۔ اس کی بات بھی کچھ ایکسٹرا ہی نازک لگ رہی تھی، لیکن آج اس کو سہنا ہوگا ہر درد تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ رات گہری ہو رہی تھی، ساتھ جذبات بھی۔ آج یہ پہاڑ ان کے حسین اور شدت بھرے ملن کے گواہ تھے۔ سر ہاتھ کھولا رکھیں، وہ اس کو اور جنونی ہوتا دیکھ کر بولی، یہ میرے پاس
پاس میں نہیں ہے بار میں، بس ساتھ دو اور برداشت کرو۔ وہ دوبارہ شدت سے جھکا، وہ ظالم اس کی سسکیاں بھی اپنے لبوں میں دبا لیتا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، اور جو نیو ہے اس چینل پہ وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔